आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉन लीग्स के हवाले से बात करेंगे। सियासी पार्टियां जो हैं वो कह रही हैं कि डॉन लीग्स के ऊपर आर्मी के दरमियान और हुकूमत के दरमियान क्या तय पाया ये हमें बताया जाए। तहरीक इंसाफ ने तहरीक इल्तवा भी इस हवाले से जमा कराई, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया है। हुकूमत या रूलिंग पार्टी कह रही है कि नहीं जी, आप बात नहीं कर सकते हैं इसके ऊपर। खुर्शीद शाह साहब ने आज बात करते हुए कहा है कि लोग जानना चाहते हैं, दो पार्टियां नहीं हैं इसमें जो लोग हैं वो भी पार्टी हैं और उनको हर किस्म का हक हासिल है कि उन्हें पता हो कि नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स के ऊपर क्या किया जा रहा है और क्या होना चाहिए। चौधरी निसार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अलहदई बात कर रहे हैं। चौधरी निसार साहब कह रहे हैं कि जनाब जितना इसको उछाला गया इस मामले को, ये उतना अहम तो नहीं था। इस हवाले से हम बात करना चाहते हैं। सलीम बुखारी साहब, एडिटर द नेशन, एंकर पर्सन, तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, ये वाकई इतना मामूली सा इशू था जितना चौधरी निसार साहब कह रहे हैं और बाकी पार्टियां शोर मचा रही हैं कि बताएं हुआ क्या? बुखारी साहब देखिए, पहली बात तो यह है कि ये शोर उस वक्त भी मच रहा था जिस वक्त इन बाहर की पार्टियों को और मीडिया को ये पता ही नहीं था कि हुआ क्या है। और अब शोर मच रहा है कि दोनों के बीच चूंकि मसालत हो गई है, कोई इशू नहीं रहा है, तब फिर शोर मच रहा है। मुझे तो शोर मचने की जवाज और उसकी लॉजिक अभी तक समझने से मैं कासर हूं। मैं दो तीन बातें आपके सामने रखता हूं फैसल, आप खुद गौर कीजिए इसके ऊपर जी। कि जिसने ट्वीट की थी वो कहता मैंने अपनी ट्वीट वापस ले ली और हमारे सारे मसले जो थे वो सॉर्ट आउट हो गए, सेटल हो गए। दूसरा, इंटीरियर मिनिस्टर बयान देता है, आज वो भी हमारे सामने है कि जनाब बिल्कुल ठीक है, हमारे तो आपस के मसले सारे हल हो गए हैं और अब कोई इशू बाकी नहीं रहा जिसके ऊपर कोई डिस्प्यूट हो। ठीक, आप मुझे बताइए अब इसके बाद कौन सा तीसरा आदमी आएगा जो इन तमाम कुव्वतों को जो चाह रहे हैं कि ये सुलह क्यों हो गई है फौज और सिविल क़यादत के बीच में, इनके लिए ढूंढेगा इसके बीच में कि इसके अंदर क्या छुपा हुआ है। देखिए, दो तीन बातें और बाकी मेहमानों से पूछिएगा इसके ऊपर। चारों तरफ से धमकियों में घिरा हुआ एक मुल्क अफगानिस्तान जो हमारे टुकड़ों पे पलता था, हमें आंखें दिखा रहा है। ईरान जिसके साथ हमारे तारीखी क्लोज बरादराना ताल्लुकात थे, उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने धमकी दी है। हिंदुस्तान मुसलसल हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल को ब्लीड करा रहा है, नए से नई धमकी उस तरफ से हमें आती दिखाई देती है। और बीच में यहां हम मजे ले रहे हैं कि फौज और सिविल क़यादत लड़ क्यों नहीं रही है। ये किसी की तरफदारी नहीं है। खुदा के लिए एक डिस्प्यूट की दोनों पार्टियां कह रही हैं कि हमारा मसला हल हो गया, अब बस कर दें इसके ऊपर और कुछ नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं हम तो रेजोल्यूशन जाके लेके जाएंगे, असेंबली में पूछेंगे क्या हुआ। ओ भाई, खुदा के वास्ते, किसी भी डिस्प्यूट की दो पार्टियां जब आपस में अपने मसाइल को हल कर लेती हैं तो उसको या तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, ठीक, या उसके साथ खड़ा हो जाना चाहिए। उनके बाद उनमें मजीद लड़ाई कराने के जो जवाब ढूंढे जा रहे हैं, ये मेरी अकल से बालातर चीज है। आई एम सॉरी एज ए जर्नलिस्ट एंड एज ए पाकिस्तानी आई एम सेइंग फैसल, फौज और सिविल की लड़ाई के कभी नतायज अच्छे नहीं निकले। हमारी तारीख भरी पड़ी है, जब कभी सियासतदानों ने आपस में गंद किया है फौजी ताला आजमा उतर आए हैं, जब कभी किसी ताला आजमा जर्नैल ने कोशिश की है वो आ गए हैं। आधी से ज्यादा हिस्ट्री हमारी भरी पड़ी है फौजी क़यादत के नीचे, जिसका रोना हम सब जर्नलिस्ट और सब सियासतदान रोते रहते हैं। और अब पुकार के उन्हें प्रोवोक कर रहे हैं कि कुछ कर दे क्यों नहीं तुझे। ठीक है बुखारी साहब, अल्लाह के वास्ते ये एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। ठीक, बुखारी साहब, जब डीजी आईएसपीआर साहब कहते हैं कि दो पार्टीज बना दी गई, हर शख्स ने अपना हिस्सा डाला इसमें बात करने के लिए, तो अब उनको फिर ये भी ख्याल होना चाहिए था कि जब वो ट्वीट करेंगे तो ये पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। या तो आप पब्लिक डोमेन में इस मामले को लेकर ना आते, इतना उछालते ना कि मीडिया में हम जैसे लोग भी बैठ के उसके ऊपर तबसरे कर रहे होते अगर आप चाहते होते। और दूसरा, फिर आपने कह दिया कि ये मामला नेशनल सिक्योरिटी का है, तो फिर जब नेशनल सिक्योरिटी के मामलात आते हैं तो फिर ये पार्टियों को पता नहीं करना चाहिए बुखारी साहब कि ये क्या ऐसी नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीच के ऊपर बात हुई जिसके ऊपर अब तमाम मामलात सेटल हो गए? देखिए, दो बातें इस हवाले से मैं अर्ज करना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि हुआ क्या था। वो जो जिसको हमने डॉन लीग कहा, अब हम उसको न्यूज़ लीग कह रहे हैं, उसमें था क्या। ईमानदारी की बात यह है कि मैं यूनाइटेड नेशन में प्राइम मिनिस्टर के साथ गया था, वहाँ उनकी साइडलाइन पर 17 मुलाकातें हुई थी, जो ऑफिशियल साथ गए थे उनकी 21 मुलाकातें हुई थी। वहाँ ये रेटरिक जो है जिसके मूजद इत्तेहाद सलासा भारत, इसराइल और अमेरिका है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो टेररिस्टों को पालती है, इस पर मज़ामीन लिखे गए, आर्टिकल्स पर आर्टिकल छपे,
پروگرامز پر پروگرامز ہوئے. ہمارے بہت ہی بڑے محسن جس کی ہم پچھلے 7 دہائیوں سے خدمت پر مامور ہیں, امریکہ بہادر کے 2 بڑے اخباروں نے, واشنگٹن ٹائم, نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ نے لکھا کہ فوج جو ہے یہ ٹیررسٹ کو ہاربر کرتی ہے. اس وقت تو کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہوئی کہ جناب یہ بریچ ہو گیا نیشنل سیکورٹی کا, نہ کوئی بولا اس کے اوپر. جب آ کے یہی فیڈ بیک شیئر کرنے کی کوشش کی گئی تو سارے بریچ ہو گئے. میں اس کو انڈرمائن کرنا نہیں چاہ رہا, بالکل بھی میری یہ خواہش نہیں ہے. میں اس وقت جو آرگومنٹ آپ کے ساتھ کر رہا ہوں فیصل, اور یو فار گاڈ سیک بینگ این انڈیپینڈنٹ پرسن, مجھے بتائیے کہ کتنا ہی خوفناک ڈسپیوٹ کیوں نہ ہو, قتل کیوں نہ ہو گئے ہوں, اگر دونوں فریق عدالت میں کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا معاملہ طے ہو گیا ہے, تو مجھے بتائیں کیا آپشن رہ جاتا ہے آپ کے پاس؟ کوئی آپشن نہیں رہ جاتا ہے. فوج, میں عرض کر رہا ہوں. اب آپ کا جو دوسرا سوال کا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر یہ اتنے ہی آرام سے حل ہو جانا تھا اور یہ نان ایشو تھا, تو پھر اس کے لیے ٹویٹ کی ضرورت کیوں تھی؟ ذرا تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے جاؤں گا اگر مجھے آپ اجازت دیں گے. ٹویٹ کی لیگیسی جو ہے یہ جنرل رحیل کے دور کی ہے. اس کا رواج ڈالا تھا جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب نے. اب وہ لیگیسی چل رہی تھی, ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ چل رہی ہے. یہ ایک سٹمبلنگ بلاک آیا جہاں یہ چیلنج ہو گئی, جہاں میڈیا نے اور سیاسی جماعتوں نے اس میں رج رج کے مزے لیے. اب یہ ریئلائزیشن دونوں طرف آئی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دس از اے ون ون سچویشن فار بوتھ. نوبڈی ہیز لاسٹ, نوبڈی ہیز ون. یہ میں کنوکشن سے کہہ رہا ہوں. ٹھیک. اور ہمیں چاہیے, یہ میڈیا کو یہ چاہیے اور سیاسی جماعتوں کو یہ چاہیے کہ ہم سٹرینتھن کر دیں اپنے سسٹم کو, تاکہ جو باہر کی بری نظریں پڑ رہی ہیں ہمارے چاروں طرف, اس کے لیے ہم مضبوط ہو جائیں. ہم اس کے لیے ٹائم ہمارے پاس ہو ٹو پریپیئر. اگر ہم فوج کو اسی طرح لڑاتے رہے, یا دوسری طرح کہہ دیتا ہوں, فوج اور سول قیادت آپس میں اسی طرح لڑتے رہے, تو فیصل شکیل خدا نہ خواستہ, خدا نہ کرے, اس سے فائدہ دشمنوں کا ہوگا, پاکستان کا نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے بخاری صاحب, ایک اور ڈائمنشن ہے اس کی, جو اتنا بڑا غبار پھیلا ہوا تھا, میڈیا اس کے اندر ہوا بھر رہا تھا, سیاسی پارٹیاں اس کے اندر ہوا بھر رہی تھیں, بہت بڑا ایک غبار بنا ہوا تھا. لیکن جب اس غبارے میں سے ہوا نکلی تو سب شیر و شکر ہمیں نظر آئے. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب شیر و شکر وہ نظر آئے, بلکہ 1 سٹیپ 2 سٹیپ 10 سٹیپ آگے گئے اور ٹویٹ بھی واپس لے لی. یہ کیا تھا؟ یہ ریئلائزیشن تھی کہ یہ تمام معاملات جو ہیں یہ درست نہیں ہیں اور ہمیں آپس میں مل بیٹھ کے کام کرنا ہے. یہ کمپرومائز تھا, یہ گیو اینڈ ٹیک تھا, کیا تھا یہ؟ میں آپ کی اس بات کا جواب دیتا ہوں, لیکن مجھے تھوڑا سا ایک حوالہ دے لیجیے. جی پلیز. ہمارے ایک ساتھی اینکر جن کی میرے دل میں بڑی عزت تھی, میں سمجھتا تھا وہ وزڈم اور ان کے پاس وہ قابلیت ہے کہ وہ پاکستان کے مسائل کو سمجھ سکتے ہیں. نام میں نہیں لوں گا. ٹھیک. کل ایک چینل پر بیٹھ کے انہوں نے یہ درفنتنی چھوڑی کہ یہ جو سیٹلمنٹ ہوا ہے, یہ لفظ سیٹلمنٹ جو استعمال ہوا ہے, سیٹلمنٹ, یہ تو اسی طرح کا سرنڈر ہے جیسے فوج نے انڈیا کی فوج کے ہاتھوں پہ کیا تھا ڈھاکہ میں. اور یار خدا کے واسطے فیصل شکیل ان کے آگے ہاتھ جوڑو, انہیں کہیں اللہ کے واسطے رحم کریں فوج پر بھی, ملک پر بھی, قوم پر بھی. یار مجھے یہ بتائیں, یہ کوئی انٹرپریٹیشن ہے؟ Do you justify it? You compare apples with apples and oranges with oranges. Situation کو بھی compare کرنے کے لیے you are absolutely correct on that. دیکھیے فیصل, بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی سول قیادت اور فوجی قیادت کے بیچ اتنی خلیج ہونی ہی نہیں چاہیے. ٹھیک. ایک آئیڈیل ڈیموکریٹک ملک میں یہ خلیج کی گنجائش نہیں ہے. فرض کیجئے باوجود ڈل گئی ہے یہ خلیج, کیا ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اس خلیج کو سمندر بنا دیں یا اس کو نیرو ڈاؤن کریں؟ سمپل کوسچن ہے میرا آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں پوچھ رہا ہوں. should we deepen this or should we try to bridge it? That's the question. ہم انڈیا کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں, اور آپ بالکل ٹھیک سمجھ سکتا ہوں. آئندہ آنے والے دنوں کے اندر بخاری صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ انٹینسیفائی ہونے والی ہے ڈان لیگز کے اوپر رسہ کشی, یا پھر سمجھ آ جائے گی سیاسی پارٹیوں کو بھی کہ یہ ایشو نہیں ہے؟ میں آپ کو اپنی بالکل ایمانداری کے ساتھ میں آپ کو اپنا انالیسس دے دیتا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ دونوں ہی اطراف نے کو یہ ادراک ہوا ہے کہ جو کچھ بھی اب تک ہوتا رہا یا جو اس کا نتیجہ نکلے گا وہ نہ ملک کے مفاد میں ہے نہ ان کے اپنے مفاد میں ہے. دیکھیے وزڈم کا مظاہرہ زیادہ میرے نزدیک کیا ہے فوج نے. فوج کی قیادت کو میں زیادہ بڑا کریڈٹ دوں گا, اس لیے کہ وہ لوگ جو غبارے میں ہوا بھر رہے تھے اس میں ولنریبل ہو رہی تھی ہماری فوج.
وہاں پر پہلے بیٹر سینس پرویل کی ہے، اور اس کے بعد سویلین قیادت ان کو بھی ریئلائز ہوا ہے کہ ہم جس منزل کی طرف چل رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ ہم تنہا رہ جائیں گے، بلکہ ملک جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا اگر ہم اپنی ہی فوج کے خلاف ہم پر یہ الزام لگے کہ ہم سازش کر رہے ہیں یا اپنی فوج کو کمزور کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے اس میں کہاں گئی پاکستانیت، اس میں کہاں گئی پیٹریٹزم؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ آپ دونوں سے نہیں چھین سکتے، اور اگر اتنے سینسٹیو ایشو پر اتنی بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے تو میں آپٹیمسٹ ہوں بائی نیچر۔ میرا خیال ہے آنے والے وقت میں یہ انڈرسٹینڈنگ اور بہتر اور اسٹرینتھن ہونے جا رہی ہے، اور سول قیادت جو ہے ان کو بھی اپنے تمام جو بھوبوز ہیں ان کو ایڈوائز کرنا پڑے گا کہ فار گاڈ سیک کسی کے پرووک کرنے سے آپ کوئی پوزیشن نہ لیں۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میڈیا ول ہیو ٹو شو ریسپانسبلٹی۔ میں ان سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فلانے کا گیت گانے شروع کر دیں، فلانے کی نظمیں، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں بی پیٹریوٹ، لیٹ اس ناٹ جنریٹ ڈویژن، لیٹ اس ٹرائی اینڈ برج دیٹ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے۔ بخاری صاحب اب سمجھیں کہ بال کی شاید کھال اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میں دہرانا بھی نہیں چاہ رہا ہوں لیکن رہ بھی نہیں پا رہا ہوں۔ یہ بالکل ڈیبیٹ بھی پہلے بھی ہو چکا ہے کہ اب یہ معاملہ سیٹل ہو گیا ڈان لیکس والا، اگلا بڑا معاملہ حکومت وقت کے لیے پاناما لیکس والا معاملہ ہے، اس کے اندر بھی آئی ایس آئی کی ٹیم شامل ہے، اس کے اندر بھی ملٹری انٹیلیجنس کی ٹیم شامل ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے اگر یہ معاملہ اس طرح حل ہو سکتا ہے تو اس کے اندر بھی میاں صاحب کی مدد ہو سکتی ہے اس ٹیم کے اندر۔ دیکھیے آپ نے جو بات کی ہے میں اس کو سمجھ سکتا ہوں۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں مجھے ان کی بھی سمجھ ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنی کورٹس پر ٹرسٹ نہیں کریں گے، فیتھ نہیں رکھیں گے، ہم اپنی جے آئی ٹی پر، اب آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کی خواہش کے لیے جے آئی ٹی انڈیا سے امپورٹ کرنی چاہیے یا اسرائیل سے یا برطانیہ سے امپورٹ کرنی چاہیے یا امریکہ سے؟ دنیا کے کسی ملک میں کتنا ہی خوفناک ٹرائل کیوں نہ ہوا ہو، وہ وہاں کی ان کی اپنی جے آئی ٹیز ہی کرتی ہیں۔ رومانیہ کے چاؤششکو کو انہوں نے اس کے محل پہ کھڑا کر کے گولی مار دی، کسی نے اسی ملک کے اندر سے فیصلہ کیا تھا، کسی نے اس کا کیس سنا تھا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں we must show trust in our own system۔ دیکھیں یہ جو جے آئی ٹی کی بات اور یہ انفلوئنس کرنے کی بات ہے کہ اگر یہ طے ہو گیا ہے تو وہ بھی طے ہو جائے گا، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم پری جج کرنے کی ہم کوشش نہ کریں، اس کو موقع ملنا چاہیے۔ لیکن دیکھیے پہلے یہ کہا جا رہا تھا، میں کوٹ کر رہا ہوں، آپ مجھے معاف کیجئے گا اس کے لیے، لوگوں نے کہا یہ تو وہ لوگ ہیں جو اب کہتے ہیں کہ وکیل نہ کرو جج کر لو۔ بالکل ٹھیک۔ پھر انہی لوگوں کی زبانوں سے ہم نے سنا کہ ہماری جوڈیشری کی تاریخ کو بہت سنہری لفظوں سے لکھنے والی نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ کے 5 ججز نے جو فیصلہ کیا ہے، جو عبارت اگر آپ نے اس کی پڑھ لی ہے فیصل شکیل، تو مجھے بتائیں کہاں ہے وہ انفلوئنس، کون سی وہ بات ہے جو ججز نے نہیں کہی؟ ٹھیک ہے، انہوں نے پورا تحقیق کے عمل کے حوالے سے لیٹ اس بی ریئلسٹک۔ اب جو کچھ ججز نے کہہ دیا ہے اس سے سراسر فرار ممکن نہیں ہے۔ اصل میں جہاں خرابی آئے گی وہ میں آپ کو ایڈوانس بتا دیتا ہوں، جب یہی جے آئی ٹی باہر کے ملکوں میں جائے گی انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، وہاں ان کو کیا رسپانس ملتا ہے اس سے کیس کی فیٹ طے ہوگی۔ ٹھیک ہے، وہ آف شور کمپنیز ان کے آگے اپنے رجسٹر کھول دیں گی کیا؟ یہ جناب دیکھیے یہ ہے سب کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ چودھری نثار صاحب اس کے حوالے سے بات کر چکے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ڈیفنس اینالسٹ آپ کو یاد ہوگا 6 بندوں کا ایک ڈیلیگیشن گیا تھا پی ٹی آئی کا لندن ان کمپنیوں سے ان کی کاپیز لینے کے لیے۔ جی وہ کیا لے کے وہاں سے آیا وہ آپ کو بھی اچھی طرح یاد ہے۔ مجھے سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں ایک ہلکی سی میری ریزرویشنز ہے، میں اگر آپ کہیں تو اس کا اظہار کر دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ تو کہا کہ پرائم منسٹر کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، جو ایلیگیشن تھی وہ سب ٹھیک تھی، لیکن کہیں نہ کہیں یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ وہ جو ٹنوں کے حساب سے کاغذ لے کے آئے تھے اس میں بھی کچھ نہیں تھا، کیونکہ اگر اس میں کچھ ہوتا تو جے آئی ٹی نہیں بنتی۔ بخاری صاحب میرے پاس آخری منٹ ہے، بریف سا تبصرہ اس کے اوپر کر دیجئے۔ یہ لوگ چاہ کیا رہے تھے جو پش کر رہے تھے ایک طرف سے ملٹری اور دوسری طرف سے سویلین گورنمنٹ کے حوالے سے، ایکسپیکٹیشنز کیا لگائے بیٹھے تھے ڈان لیکس کے تمام ایشو سے؟ بریفلی پلیز۔ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ فوج اتنا سٹرونگ سٹینڈ لے گی
کہ one fine morning somebody will rise up and tell Nawaz Sharif your time is over, thank you very much, the party is over. وہ نہیں ہوا ہے. وہ کیوں نہیں ہوا ہے؟ فیصل شکیل ابھی اس کے اوپر پروگرامز ہوں گے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے. یہ جو توقعات پر وہ فوج پوری نہیں اتری جن کی، ان کے ایجنڈاز کیا ہیں وہ مجھے نہیں پتا ہے. کسی کو پرائم منسٹر بننے کی جلدی ہے بابا، آپ مجھ سے ڈیبیٹ کر لیں اس کے اوپر. اچھا، کنٹینروں کے اوپر کھڑے ہو کے کہا گیا کہ میں تمہارا آئندہ کا وزیر اعظم ہوں. تو یہ اپنے اپنے ایجنڈاز الگ ہیں، لیکن ریالٹی جو ہے وہ وہی ہے جو کاغذوں میں ہے. ریالٹی وہی ہے جس کی بنیاد پر آپس میں یہ کسیہ طے ہوا ہے. اور میرا خیال یہ ہے فار دا سیک آف دا کنٹری فیصل، فار دا سیک آف آر آرمیز آنر اینڈ ڈگنیٹی، فار دا سیک آف اے سول سسٹم ٹو الاؤ ٹو آپریٹ، یہ سب کچھ ہمیں کھلے دل سے کرنا پڑے گا. ہم اس میں پارٹی بن جائیں گے فیصل تو یہ معاشرہ نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے. ٹھیک. بخاری صاحب تھینک یو ویری مچ. ایڈیٹر دی نیشن، اینکر پرسن، سینئر تجزیہ کار ہم سے بات کر رہے تھے ڈان لیگز کے حوالے سے. ناظرین اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں افغانستان اور پاکستان اور انڈیا کے معاملات کے حوالے سے. ذکی وال صاحب جو کہ افغانی سفیر، اور قلعہ جہانگیر جہاں پہ سروے ہو رہا تھا، ہماری ٹیم گئی ہوئی تھی مردم شماری کے حوالے سے، اور افغان فورسز نے فائرنگ کر دی. 12 افراد شہید ہوئے، 40 کے قریب زخمی ہوئے. اس حوالے سے سروے مکمل کر لیا گیا ہے. پاکستان کے جو ماہر ارضیات ہیں ان کا کہنا ہے کہ نہ صرف قلعہ لقمان اور قلعہ جہانگیر جہاں پہ فائرنگ کی گئی تھی افغانستان کی طرف سے، اس ضمن میں کہ یہ ہمارے علاقے ہیں، وہ پاکستان کے علاقے ہیں. نہ صرف وہ ہمارے علاقے ہیں بلکہ اور زمین بھی افغانستان کے کنٹرول میں جو ہے وہ پاکستان کی ہے. ایک یہ چیز، اور دوسری ناظرین اہم بات آج افغانستان کے سفیر جو ہیں عمر ذخیوال صاحب، انہوں نے بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر افغانستان کے اندر امن لانا ہے تو پاکستان اور انڈیا کو اور ایران اور سعودی عربیہ کو مل کے کام کرنا ہوگا افغانستان کے امن کے لیے. اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں امتیاز گل صاحب، سینئر تجزیہ کار، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. امتیاز صاحب بہت شکریہ. امتیاز صاحب یہ جو بات کی گئی عمر ذخیوال صاحب کے حوالے سے، میں آتا ہوں یہ جو زمین کا تنازع اس کے اوپر، مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید زیادہ امپورٹنٹ ہے. پاکستان کا انڈیا کے حوالے سے موقف کلیئر تھا، لیکن یہ سعودی عربیہ اور ایران والا معاملہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دونوں بھی آپس میں کیا بیٹل فیلڈ بنا ہوا ہے یہ تمام تر افغانستان اس کے لیے، سعودی عربیہ کے لیے، ایران کے لیے، پاکستان کے لیے، انڈیا کے لیے. حقیقت تو میرا خیال ہے یہی ہے کہ مختلف گروہ ہیں. کوئی ایران نواز ہے، کوئی سعودی عرب نواز ہے، کوئی پاکستان کا حامی ہے. وہ وہاں پہ اس وقت سرگرم ہیں. ہم کوئی تقریباً 2 مہینے پہلے افغانستان کی جو NDS ہے، یعنی جو نیشنل ڈائریکٹریٹ آف سیکیورٹی ہے، اس کے سربراہ سے بھی ملے. انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ تقریباً 30 گروہ ہیں، غیر ریاستی گروہ، جو کہ اس وقت افغانستان میں آپریٹ کر رہے ہیں. ان میں طالبان بھی شامل ہیں، جماعت الاحرار بھی شامل ہے، TTP بھی شامل ہے، اور بہت سارے اسلامی داعش کا بھی ذکر کیا، داعش کا بھی ذکر کیا. تو میرا خیال ہے، اور اس میں آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ مختلف ممالک جیسے طالبان کو اب روس کی بھی حمایت حاصل ہے، چین بھی ان کی بات کرتا ہے. اب یہ معلوم نہیں ہے کہ داعش کی حمایت کون کر رہا ہے. خود ایران والے بڑے پریشان ہیں داعش سے. تو غالباً اس تناظر میں افغان سفیر کا یہ کہنا تھا کہ ان تمام ملکوں کو مل کے بات کرنی ہوگی. اور یہ جو پاکستان بھارت کے حوالے سے بات ذخیوال صاحب نے کی، کوئی نئی نہیں ہے. مجھے یاد ہے 2006-07 میں بھی ہم ایک کانفرنس میں کابل گئے تھے، تو اس وقت کے وزیر خارجہ رنگین دات فرسپنتا نے بھی بڑے واضح طور پہ پاکستانی وفد سے یہ کہا کہ آپ خدا کے لیے آپ کے جو بھارت کے ساتھ مسائل ہیں آپ ان کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں، اس افغانستان کو اس میں سے باہر رکھیں. لیکن یہ اس وقت شاید صحیح بات تھی. ابھی معاملہ کچھ اور کافی بگڑ چکا ہے. ابھی بھی بہرحال میں یہ کہوں گا کہ اگر پاکستان اور بھارت کے معاملات کسی حد تک درست ہو جائیں، مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو جائے، دونوں کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹس آپس میں کچھ امور پہ باہمی رضامندی کر لیں، تو ہو سکتا ہے اس سے افغانستان پہ براہ راست مثبت اثر پڑے. امتیاز صاحب اس میں اگر مگر ہمیں زیادہ نظر آتا ہے، پہلے انڈیا کے ساتھ ہم کشمیر کے مسئلے کا حل ڈھونڈیں. اس وقت بہت گرم معاملات چل رہے ہیں، انڈیا ٹیبل پہ آ نہیں رہا بات کرنے کے لیے. پھر ہم افغانستان کے مسئلے کا حل ڈھونڈیں. کیا چیز پہلے پک کریں، کیا چیز بعد میں پک کریں؟ میرا تو اپنا خیال ہے کہ پہلے ہمیں بھارت کے ساتھ تعلقات کسی نہ کسی طریقے سے دوبارہ بحال کرنے ہوں گے. اس کی
चाबी या कुंजी जिसको कहते हैं बहरहाल इस वक्त भी मोदी सरकार के पास है। उन्होंने कॉल देनी है कि मुज़ाकरात का सिलसिला कब बहाल करना है। दूसरी बात मैं समझता हूँ इतना अरसा हो गया, 41 बरस हो गए हैं, 35 बरस हमारा ये कश्मीर के हवाले से जो प्रोएक्टिव पॉलिसी पाकिस्तान ने इख्तियार की थी वो काफ़ी नुकसानदेह रही है पाकिस्तान के लिए। अब हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि बीच में कश्मीर की पॉलिसी को लेकर हम सो गए थे, तो इस दफा शायद दोबारा रिवाइवल। देखिए वो उससे कतई नज़र लोग क्या कहते हैं, कश्मीर की पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। तो मैं समझता हूँ जिस तरह चीन के साबिक वज़ीर आज़म जियांग ज़ीमिन जब 1996 नवंबर में यहाँ पे आए थे तो उन्होंने अपनी तकरीर में बिलवास्ता तौर पे पाकिस्तान को ये मशवरा दिया था कि अगर आपके ऐसे कोई मसले हों अपने हमसायों के साथ जो कि बज़ाहिर सुलझते नज़र नहीं आ रहे हैं तो उन्हें कुछ देर के लिए आप भूल जाएं। तो मेरा ख्याल है कि हमें चीन के इस तजुर्बे से फ़ायदा उठाते हुए उनके इस मशवरे पर अमल करते हुए कश्मीर का जिक्र हमारी जो भारत के साथ कन्वर्सेशन है उसमें कम करना होगा। इससे कोई शक नहीं है कि भारत वहाँ पे ज़्यादती कर रहा है, कोई शक नहीं कि ये एक मुतनाज़ मसला है, अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा में हल तलब है, लेकिन क्या इसके हल होने की खातिर हम पूरे पाकिस्तान को दाव पे लगाए रखेंगे यूँ ही? ये नंबर वन। नंबर टू, जो अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, मैं अभी किसी से बात कर रहा था, मुझे लगता है आपको इस स्टेटमेंट की वजह से काफ़ी बैकलैश आने वाला है। देखिए कंपल्शन जो कश्मीर के अंदरूनी हालात की वजह से इस वक्त बनी हुई है पाकिस्तान की, उसमें से मेरा ख्याल है कि कमिटमेंट पे से हटना या ये शो करना कि हम कश्मीर के मसले को इस वक्त जो है वो बात नहीं करेंगे या वक्ती तौर पे भूल जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर लोग मेरा ख्याल है या सियासी जमातें जो मेरा ख्याल है सुनने के लिए तैयार नहीं होती। देखिए जब हम पाकिस्तान चीन को अपना दोस्त कहते हैं तो अब में चीन की फिर कुछ मिसालों की पैरवी भी करनी होगी। जापान के साथ उनका जिसको कहते हैं ना ईंट कुत्ते का बैर सियासी तौर पे, लेकिन जापान उनका ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत को चीन अपना एक इंतहाई कंपेटिटर समझता है, दुश्मन नहीं कहते लेकिन कंपेटिटर समझता है। उसके बावजूद $100 अरब से तकरीबन तजावज़ कर चुकी है उनकी बाहमी तिजारत। अमेरिका के साथ आपको मालूम है बहुत शदीद नौइयत के सियासी इख्तलाफात हैं चीन के। हर साल हुकूक इंसानी के हवाले से जो रिपोर्ट आती है अमेरिका की तरफ से उस पर काफ़ी ले दे होती है। उसके बावजूद 300-400 अरब डॉलर का कारोबार हो रहा है चीन और अमेरिका के दरमियान। सो पाकिस्तान को भी मेरा ख्याल है कोई ये मिसाल उसकी पैरवी करनी होगी। दूसरी जो अहम तरीन बात है पाकिस्तान के लिए, अभी प्रोग्राम में आने से पहले मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, वो काबुल से वापस आए हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि चूँकि पाकिस्तान ने एक तरफ बॉर्डर पे क्रॉस करने की जो शर्त है वो वीज़ा रख दी है, तो पाकिस्तान के सफारत खाने पे काबुल में एक गैर मामूली रश है इस वक्त। गुज़श्ता एक साल से हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान ने जैरिस की तर्ज पे वीज़ा सर्विस को आउटसोर्स करना है, यानी 2-3 प्राइवेट पार्टियों को वीज़ा सर्विस देनी है। लेकिन आज तक वो साहब बता रहे थे, कल ही वापस आए हैं काबुल से, कि कई हज़ार लोग रोज़ाना इकट्ठे होते हैं सफारत खाने के बाहर, जानवरों की तरह बाज़ औक़ात उनसे सलूक होता है, इसलिए कि मुमकिन भी नहीं है पाकिस्तानी सफारत खाने के महदूद अमले के लिए एक वक्त में 3-4 हज़ार लोगों को हैंडल करना। उसकी वजह से उनसे कोताहियाँ होती हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है। जो लोग आते हैं जिनके साथ बदसलूकी होती है, जिन्हें 2 दिन इंतज़ार करना पड़ता है, ज़ाहिर है वो क्या पाकिस्तान को दुआएं देंगे? तो उस मतलब कुछ अपनी हमारी कोताहियाँ हैं, कुछ मजबूरियाँ हैं और कुछ ज़ाहिर है दूसरों का किया कराया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज इस वक्त भारत में भी सफ़र कर रहा है, अफ़गानिस्तान में भी सफ़र कर रहा है। तो इसका काफ़ी सारा हमें अंदरूनी तौर पे भी काम अभी एक्सप्रेस स्पीड पे करना होगा, दुरुस्त जो कि अफगानिस्तान लेकिन काफी रेडिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं इम्तियाज साहब, आप जो हमारे पॉलिसी मेकर्स तो से रेडिकल चेंजेस नहीं, फैसला अगर रेडिकल चेंजेस यानी हम एक्सप्रेस स्पीड पे ये इकदामात नहीं उठाएंगे खासतौर पे अफगानिस्तान के साथ, फिर हमारा रोना धोना यूं ही जारी रहेगा, बॉर्डर यूं ही आए दिन बंद होता रहेगा। पाकिस्तान के लिए जो थोड़ा बहुत शायद इमेज है वो भी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। यहाँ से अफगानिस्तान पाकिस्तान जो तिजारत है या उनका ट्रांजिट तिजारत है पहले ही 1/4 कम हो चुकी है, वो मेरा ख्याल है मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें बहुत सारे सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान है। अगर हम जो अब तक रिवायती हमारी गवर्नेंस रिजीम और जो हमारा तरीक़ेकार है भारत को हैंडल करने का, अफगानिस्तान के मसाइल को हैंडल करने का, अगर वही रहा
تو اگلے 2-3-4 سال میں میرا خیال ہے یہ ونڈو بھی بند ہو جائے گی. ہو سکتا ہے یہ بارڈر پھر مستقل طور پہ بند ہو جائیں. جب یہ جو تنازع ہم نے دیکھا قلعہ لقمان اور قلعہ جہانگیر میں جہاں پہ افغان فورسز کی طرف سے فائرنگ کی گئی, ہمیں تو لگتا ہے کافی پروووکیٹو تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بڑا تنازع ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان, اس کا یہ آف شوٹ ہے؟ اگر ہم اپنا معاملات جیسے آپ کہہ رہے ہیں ریڈیکل چینجز لے کے آئیں, تیزی سے کام کریں, تو وہ یہ تمام چیزیں بہتر ہو جائیں گی اس کے ساتھ؟ دیکھیے جو یہاں پہ ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ افغانوں کے اندر غصہ بہت زیادہ ہے, جذباتی ہوئے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, جو بات میں نے بہت شروع میں کی ہے کہ پاکستان بھارت کے تعلقات اگر بہتر ہوں گے تو اس سے ہمارا براہ راست اثر ہوگا, مثبت اثر ہوگا افغانستان کے ساتھ تعلقات پہ. جو بلوچستان میں ہوا ہے بارڈر پہ, وہ ایک علامت ہے ہمارے برے تعلقات کی بھارت کے ساتھ. اور جو افغان سفیر صاحب نے جو بات کی ہے, بالواسطہ طور پہ انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ بہت سارے مسائل ہمارے پاک افغان مسائل پاک بھارت مسائل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, لہٰذا آپ اس کو معاملات کو پہلے درست کر لیں, تو اس کے وجہ سے ہو سکتا ہے پھر بہتری آ جائے. امتیاز صاحب, ایزیئر سیڈ دین ڈن, میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے فیل ہوتا ہے کہ جس قسم کے ہمارے مسائل انڈیا کے ساتھ یا جو رویہ ہمیں انڈیا کی طرف سے دیکھنے کو ملتا ہے, اس سے مجھے لگتا ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں یا تو کوئی طریقہ کار وضع ہونا چاہیے, اس کے کوئی 1 2 3 اویلیبل ہونے چاہیے, یا جو لوگ یہ پش کر رہے ہیں آئیڈیا, کوئی میکنزم ان کو پروپوز کرنا چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ؟ کشمیر کو کابل سے ڈیلنگ کرنا ہوگا, بڑی سیدھی سی بات ہے. جو میں نے شروع میں کہا, اگرچہ اس پہ بہت لوگ اعتراض کریں گے کہ جو ہم کشمیر کا اصولی موقف ہے, بلا شبہ اصولی موقف ہے, وہ کہیں گے وہاں پہ تشدد ہو رہا ہے, بھارت تشدد کا بے شک تشدد ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, آپ وہ آواز اٹھاتے رہیں. لیکن وہ جو 20-25 سال پرانی ہماری کشمیر کے حوالے سے پالیسی تھی, اسے ہمیں ترک کرنا ہوگا. ابھی میں اور اس کے لیے جو بہانے ہمیں نہیں کرنے پڑیں گے کہ چونکہ وہاں فائرنگ ہو گئی, یہاں پہ فائرنگ ہو گئی, لائن آف کنٹرول پہ ہو گئی. 2 دن پہلے بھی میں کسی برطانوی ایک مہمان آئے ہوئے تھے, ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, ان کے ساتھ ہم یہی باتیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں, جب مدبر اگر مگر نہیں کرتے, جو دانشمند لوگ ہوتے ہیں وہ طویل المعیاد نقطہ نظر سے ایسے مسائل کے حل کے لیے کام کرتے ہیں. وہ پھر یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھیں نا جی ہم نے یہ کیا تو انہوں نے جواب میں یہ کر دیا, انہوں نے فائرنگ کر دی, انہوں نے ویزے پھاڑ دیے. وہ کہتے ہیں جب مدبر لوگ واقعتاً جو مخلص لوگ ہوتے ہیں وہ اگر صورتحال کا حل چاہتے ہیں, وہ پھر بڑے سخت فیصلے کرتے ہیں, جرأت کرتے ہیں فیصلے کرنے کی. ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے وہ مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں, حال میں نہیں دیکھتے. تو اگر اسی پالیسی کو لے کر آگے جایا جائے اور درمیان میں کوئی ممبئی جیسا اٹیک ہو جائے, کوئی پٹھان کوٹ جیسا اٹیک ہو جائے, وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی بڑا استدلال سے آپ کام لیں, دونوں ممالک جو ہیں آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ سے آگے بڑھیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے پٹھان کوٹ یا ممبئی جیسے واقعات خارج از امکان نہیں ہیں, وہ ہوتے رہیں گے, کیونکہ دونوں ملکوں میں ایسی لابیز ہیں جو کہ امن نہیں چاہتی ہیں, جس کو وار اکانومی کا حصہ بھی کہا جاتا ہے. آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہیں, یعنی جو انٹیلیجنس اداروں, سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹس کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں افغانستان میں جو افغانستان تعلقات اچھے نہیں چاہتے. بھارت کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو اچھے پاک بھارت تعلقات نہیں چاہتے, اور پاکستان میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ یہاں کہتے ہیں کہ ہم نے لال قلعہ فتح کرنا ہے, کشمیر کو ہم نے اپنا حصہ بنانا ہے. تو دونوں طرف سے حکومتوں کو مدبرانہ انداز میں اس امور پہ ایک اتفاق کرنا ہوگا کہ چاہے ممبئی جیسا کوئی واقعہ ہو جائے, پٹھان کوٹ جیسا واقعہ ہو جائے, یا کابل میں کوئی دھماکہ ہو جائے, اسلام آباد میں, ہم نے باہمی ڈائلاگ کو اس سے قطع نظر جاری و ساری رکھنا ہے. یہی ایک کنجی ہے دونوں یا تینوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کی. ڈائلاگز کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں کچھ چیدہ اقدامات ہیں جو پہلے کرنے ہیں؟ پاکستان نے انڈیا کے ساتھ, انڈیا نے پاکستان کے ساتھ, افغانستان نے پاکستان کے ساتھ, پاکستان نے افغانستان کے ساتھ. دیکھیے ان کو پہلے بیٹھ کے بات چیت تو شروع کرنی ہوگی نا. اگر بات چیت جب تک شروع نہیں ہوگی, موڈیلٹیز تو حکومتوں نے طے کرنی ہوتی ہیں. پاکستان افغانستان کے درمیان جو موڈیلٹیز ہیں کسی حد تک طے ہوئی ہیں. جب حنیف اتمر صاحب اور ہمارے سرتاج عزیز صاحب کی ملاقات لندن میں ہوئی مارچ کے وسط میں, انہوں نے ایک میکنزم پہ اتفاق کیا تھا. اس میکنزم میں تھوڑا بہت شاید کام شروع بھی ہوا تھا, جس کے نتیجے میں پاکستان کی طرف سے 2 جرنیلوں نے کابل کا دورہ کیا, پھر پارلیمانی وفد کیا, وہاں پہ گئے. ایاز صادق صاحب کی سربراہی میں
لیکن درمیان میں پھر یہ افغانستان کا یہ بارڈر پہ مسئلہ ہو گیا بلوچستان میں، اس کی وجہ سے حالات دوبارہ خراب ہو گئے ہیں، دوبارہ چمن کا بارڈر سپن بلک کا بند ہو گیا ہے۔ تو جب تک بارڈر کھلا نہیں رکھا جائے گا اور مذاکرات کا سلسلہ جاری و ساری نہیں ہوگا، ہم یوں ہی بحث مباحثہ کرتے رہیں گے اور الجھتے رہیں گے ان معاملات کے اندر۔ ناظرین، امتیاز گل صاحب جو آرگومنٹ بلڈ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں جو پروسیس دوستی کا اگر ہم کرنا چاہتے ہیں، اگر دوستی کرنا چاہتے ہیں، حالات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، فنکشنلی حالات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں پھر اس کو جاری و ساری رکھنا پڑے گا، ڈائیلاگ کے پروسیس کو، بڑی پکچر کو ذہن میں رکھ کے چھوٹے چھوٹے معاملات کو اگنور کرنا پڑے گا۔ مشکل پروپوزیشن ہے کیونکہ ابھی تک ہمیں یہ تینوں ممالک جن کی ہم بات کر رہے تھے یہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ امید کرتے ہیں کہ اس پروسیس کو کسی نہ کسی طریقے سے آگے لے کے جائیں گی ہماری حکومتیں۔ امتیاز گل صاحب، سینئر تجزیہ کار، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں JIT کے، جس نے باقاعدہ طور پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے، کچھ تفصیلات طلب کی ہیں پرائم منسٹر اور ان کے بچوں کے حوالے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، پاناما پیپرز کے اندر جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی ہے اس نے باقاعدہ کام شروع کر دیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور کیپٹن صفدر کے اثاثوں کی تفصیلات JIT کو ارسال کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے کچھ تفصیلات طلب کی ہیں، وہ بھی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کی 1985 سے اب تک کے اثاثوں کی تفصیلات، شواہد کی بنیاد پر اسحاق ڈار سے پوچھ گچھ کی جائے گی، اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے، اور نیب سے حدیبیہ پیپر ملز کیس کی تفصیلات بھی طلب کی جا رہی ہیں۔ بات کرنا چاہتے ہیں اسی حوالے سے ڈاکٹر اکرام الحق صاحب، ماہر قانون، ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں ذرا بتائیے گا جو ابھی تک شیپ نظر آ رہی ہے JIT کی، جو تفصیلات طلب کی جا رہی ہیں، آئی انڈرسٹینڈ بہت ارلی ہے، لیکن کتنی وائٹل ڈیٹیلز طلب کی جا رہی ہیں؟ فار ایگزامپل اثاثوں کی تفصیلات ہیں، فار ایگزامپل نیب سے حدیبیہ پیپر ملز کیس کی تفصیلات ہیں، اسحاق ڈار صاحب سے پوچھ گچھ کے حوالے سے بات چل رہی ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی، ابھی تک یہ جو بھی ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ بنیادی طور پر وہی کاغذات جس کی طرف عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں ذکر کیا تھا، اب وہ اس کو جو بھی کڑیاں ملانی ہیں اس کے لیے ظاہر ہے کہ پہلے JIT کو ان سارے کاغذات ان کے سامنے ہوں گے، پھر اس کی بنیاد پر جو سوالات پہلے سے طے شدہ ہیں ان کے بارے میں ظاہر ہے کہ پوچھا جائے گا، اور ان کے جوابات آ جانے کے بعد پھر شاید کراس ویریفیکیشن کا مرحلہ شروع ہو، اور جیسے کہ انویسٹیگیشن کا طریقہ کار ہمارے کرمنل پروسیجر کوڈ میں موجود ہے، اس کو اسٹرکٹلی فالو کیا جائے گا، اور 22 کو جب پہلی دفعہ فورتھ نائٹلی پہلی رپورٹ پروسیڈنگز کے طور پر جیسا آرڈر میں ذکر ہے آئے گی، تو عدالت عظمیٰ دیکھے گی کہ کیا صحیح رخ پر کام ہو رہا ہے، ان کو کوئی فردر ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ مگر ٹیم جو ہے وہ کاغذات کی حد تک یہ وہی کاغذات ہیں جو کہ کسی شکل میں جب ہیئرنگ چل رہی تھی ضرور سامنے آئے تھے، چاہے وہ حدیبیہ پیپر ملز کا معاملہ ہو یا گلف اسٹیل مل سے ہوتا ہوا پیسہ الٹیمیٹلی لنڈن میں 2 معاملات میں سیٹل ہوا۔ ایک تو وہ پیسہ تھا جو التوفیق انویسٹمنٹ کو حدیبیہ پیپرز مل کے لون کی شکل میں پے کیا گیا، اور دوسرا جس سے فلیٹ پیمنٹ ہوئی۔ یہ دونوں معاملات بڑی اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ انہی پہ سارے کیس کا دار و مدار ہے، کیونکہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ چاہے وہ قطر کا حوالہ تھا یا دبئی کا، وہ پیسہ لنڈن جو ہے کس ذرائع سے پہنچا۔ ٹھیک جی، حدیبیہ پیپر ملز کے حوالے سے تھوڑی سی ہم بیک گراؤنڈر جاننا چاہیں گے، ہے کیا یہ تھوڑا سا ہم جانیں گے کہ تفصیلات تھوڑی سی بتا سکیں۔ یہ دراصل جب پیپلز پارٹی کے زمانے میں 1994 میں پہلی دفعہ یہ FIA کو یہ کام دیا گیا تھا، کیونکہ حدیبیہ پیپر ملز کے اندر پہلی دفعہ انکم ٹیکس کی جانب سے ایک FIR درج کروائی گئی تھی کہ انہوں نے فیک اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کی ہے، اور چونکہ کیس قابل دست اندازی FIA تھا تو لاہور کے اندر اور اسلام آباد میں اس معاملے میں 2 FIR درج ہوئی، ایک حدیبیہ پیپر ملز میں تھی اور ایک حدیبیہ انجینئرنگ ملز میں تھی، اور اس کی بنیاد پر وہ کیسز جو تھے وہ کافی عرصہ چلے، اور بالآخر
پہلی سٹیج پر تو یہ کہا گیا کہ پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ کی بنیاد پر ایف آئی آج کو کویش کرنے کی بات ہائی کورٹ نے نہیں مانی تھی. ان کا کہنا تھا کہ یہ لا بھی اگرچہ فارن کرنسی اکاؤنٹ کو ایک تحفظ دیتا ہے مگر اس حد تک نہیں کہ اس میں کریمنل پروسیڈز بھی شامل کر دی جائے. اور بعد ازاں آپ کو یاد ہوگا کہ 5 ممبر بینچ لاہور میں جس کی سربراہی جسٹس ملک محمد قیوم نے کی, انہوں نے ٹیکنیکل گراؤنڈ پر یہ کہا کہ نہیں, سوال ہی نہیں اٹھایا جا سکتا تھا اور فارن کرنسی اکاؤنٹ کو ہر طرح سے ایک مکمل تحفظ حاصل تھا. یعنی اس میں یہ قوانین بھی شامل تھے, یعنی ایف آئی اے بھی اس کے بارے میں باز پرس نہیں کر سکتی تھی. تو اس کے بعد یہ معاملہ پھر جب مشرف آئے تو انہوں نے اس کو نیب کے اندر بھی اس کا ریفرنس بنایا. یعنی سب پیرلل پروسیڈنگز چلیں, وہاں پروسیڈنگز ختم ہو گئی, اس کی کوئی اپیل فائل نہیں کی گئی. اور یہاں جب معاملہ چلا تو 2000 میں اسحاق ڈار صاحب نے اقبالی بیان دے دیا کہ ہاں یہ واقعی سارا کچھ ہوا تھا. گو کہ یہ ثابت ہوا کہ فیکچول گراؤنڈ کے اوپر تو واقعی یہ ٹرانزیکشن ہوئی تھیں مگر پروٹیکشن آف اکنامک ریفارمز ایکٹ کے تحت ایف آئی اے نہیں پوچھ سکتی تھی. مگر نیب کا معاملہ مختلف تھا. نیب کے اندر یہ سوالات پوچھے جا سکتے تھے. یعنی پروٹیکشن آف اکنامک ریفارمز ایکٹ 1992 کسی طور پر بھی نیب آرڈیننس کو اوور رائڈ نہیں کرتا تھا. ٹھیک. اور وہاں یہ معاملہ جو تھا پھر بعد میں جب دوبارہ نواز شریف صاحب کی حکومت آ گئی تو انہوں نے اس کیس کو بھی لاہور میں جو ڈفرینس آف اوپینین ہوا اس کی بنیاد کے اوپر اس معاملے کو ختم کر دیا گیا اور آگے اس کی اپیل فائل نہیں کی گئی, جس کا بہت زیادہ تذکرہ جب پیناما کا کیس چل رہا تھا ہوا اور عدالت عظمیٰ نے اس معاملے پہ نیب کے چیئرمین کی سخت باز پرس کی کہ آپ تو بہت معمولی کیسوں میں اپیل میں آ جاتے ہیں اور یہ اتنا بڑا کیس جس میں فیکچول معاملات کے اندر کنفیشن بھی شامل تھا, آپ نے دوبارہ سے کیوں نہیں انکوائری کی یا آپ نے اس کو کیوں نہیں اس کے خلاف اپیل فائل کی تھی. کیونکہ اگر یہ سکم رہ گیا تھا کہ وہ مجسٹریٹ کے سامنے نہیں ہونا چاہیے تھا بیان بلکہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے سامنے ہونا چاہیے تھا, تو یہ ایک پروسیجرل فلا تھا جس سے دوبارہ حل کیا جا سکتا تھا. مگر اس ایویڈنس کی جو خود اسحاق ڈار صاحب کی زبانی ہوا اس سے قطع نظر نہیں کیا جا سکتا تھا. تو اب یہ ظاہر ہے کہ دوبارہ اس لیے کھل گیا ہے کہ اب تو عدالت میں اس کو ایک اور انداز میں دیکھ رہی ہے کہ یہ منی پروسیڈ جس کا ذکر الٹیمیٹلی باہر کے پیسے سے ہو رہا ہے اس کا ان زمانے کے اکاؤنٹس کے ساتھ کیا تعلق تھا جب صدر عزیز اعظم محترم خود اقتدار میں تھے اور ان کی کمپنیوں میں اس طرح کی ٹرانزیکشنز کیوں ہوئی. ڈاکٹر صاحب یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ٹیم ملک کے اندر تو کارروائی کرے گی لیکن جب باہر جانے کی باری آئے گی بینک اکاؤنٹس کو چیک کرنے کی ضرورت ہوگی تو وہاں پہ پرابلمز آئیں گے کیونکہ آپ کے دوسرے ممالک میں جا کے تفتیش کرنے کے حوالے سے کچھ انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں وہ پاکستان کی نہیں ہیں. چودھری نثار صاحب بھی میرا خیال ہے اس حوالے سے انڈیکیٹ کر چکے ہیں, کیا کہتے ہیں آپ؟ جی ایک تو سیکشن 21 جو نیب آرڈیننس کا ہے وہ فارن اسسٹنس کے لیے اجازت دیتا ہے اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہوگا اور سب کو ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہی سیکشن تھا جس کے تحت ایک زمانے میں زرداری صاحب کے بارے میں اور محترمہ بے نظیر صاحبہ کے بارے میں ساری معلومات حاصل بھی کی گئی, اکاؤنٹس بھی آ گئے, سر محل سے لے کر سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹس تک ہر چیز حاصل ہوئی. تو اب یہ تو عجیب سی بات ہوگی کہ اس زمانے میں تو کوئی ایسی رکاوٹ نہیں تھی اور آج جب کہ اس کے بعد ہم 2 اور بھی کنونشن سائن کر چکے ہیں جن کے اندر منی لانڈرنگ کا اور پروسیڈز کا انلیگل پروسیڈز کا پتہ چلانے کے لیے انٹرنیشنل اسسٹنس ہمیں حاصل ہے, تو کیوں ایسا مشکل درپیش آئے گی. اور یہاں میں اس بات کا ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل یونین فار کاؤنٹر ایکشن آف کریمنالٹی ایک ایسا ادارہ ہے جو یورپین سیفٹی کمیشن کو بھی اطلاعات ان ایسے معاملات میں دنوں کے اندر فراہم کر دیتا ہے, کیونکہ یہ بنا ہی ادارہ اس لیے گیا تھا کہ
اگر کسی بھی حکومت کو یا کسی ادارے کو یا کسی عدالت کو کسی قسم کی کرمنل پروسیڈ جس میں خاص طور پر حکمران یا اور وہاں کے مالدار لوگ شامل ہوں تو یہ معلومات حاصل کر سکے. یہ مالیہ کے بارے میں ابھی انڈیا میں جو لونز اور ان کی ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ہم پارٹی ہیں یا ہمیں سگنیٹری ہونا ہوگا؟ یہ تو ایک پرائیویٹ طرح کا ادارہ ہے, انٹرنیشنل یونین فار کاؤنٹر ایکشن کرمنالٹی, جو ایک لائسنسڈ آرگنائزیشن ہے, اور یہ یورپین یونین کو اور دنیا کے بہت ان کے 12,000 ایکسپرٹ ہے دنیا میں جو اس طرح کی معلومات حاصل کرنے کو تک ان کو رسائی ہے, ان کے پاس لائسنس ہے, وہ آف شور کمپنیوں کے سارے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی پاکستان میں کہ ہمارے وہ لوگ جو وزارت داخلہ کے انچارج ہیں, وہ ہمارے لوگ جو نیب کے انچارج ہیں, ہمارے لوگ جو کے انچارج ہیں, انہیں آج تک کبھی انٹرنیشنل یونین فار کاؤنٹر ایکشن آف کرمنالٹی سے معلومات لینے کا خیال کیوں نہیں آیا؟ یہ تو ایسا دنیا کا بہترین ادارہ ہے جو ایسے کرائم کے کاؤنٹر ایکشن کرنے میں مشہور ہے, اور یورپین یونین کی سیفٹی ایجنسی ہو یا ہوم لینڈ ہو, سب اس سے معلومات حاصل کرتے ہیں, کیونکہ یہ یورپین دنیا کے اندر تو ایسے اداروں کا بنائے جانا بہت ضروری تھا تاکہ وہ حکومت کو بھی دیکھ سکیں اور فراڈ کو, اور ان سے بہت لوگ جب کسی کو ملازم رکھتے ہیں وہ بھی اس ادارے کی معلومات حاصل کرتے ہیں تاکہ بیک گراؤنڈ چیک ہو سکے. تو اگر وہ انٹرنیشنل یونین فار کاؤنٹر ایکشن آف کرمنالٹی سے رابطہ کریں تو یہ معلومات تو 2 ہفتے میں سارے سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اب ٹائم میرے پاس مختصر تھا, اور سوالات موجود تھے, لیکن نیکسٹ سیشن کے اندر مزید جب انفارمیشن آئے گی آپ کو ضرور اس حوالے سے تکلیف دیں گے. ناظرین, ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ماہر قانون کہہ رہے تھے کہ ایسے ادارے موجود ہیں جن سے باہر آپ تفتیش کے اندر بہت ساری مدد لے سکتے ہیں اگر باہر کے معاملات ہیں, لیکن یہاں پہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر ٹیم باہر جائے گی یا باہر انویسٹیگیشن کرنے جائیں گے تو بہت مسائل ہوں گے. ڈاکٹر صاحب کا اس حوالے سے اوپینین ڈیفرنٹ ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے. فیصل شکیل کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.